बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरीफ आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में लम्हा मालूम बदलती सूरत हाल। पाकिस्तान इस वक्त इत्तेजाज अहसन ठीक कहते हैं बेआइन और बेकानून है। आइन से खलवाड़ करना हुक्मरान और उनके लाने वालों का मशगला बन गया है। नाज़रीन, बानी पीटीए जो इस वक्त अडयाला जेल में बंद है, अडयाला जेल में बंद हैं, उनके दौर में मौजूदा हुक्मरान यानी कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM और दीगर सियासी जमातें इमरान खान के दौर में बशमूल मरियम नवाज साहिबा और दीगर अपोजिशन लीडरों को खुली छुट्टी थी कि वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करें, रैलियां निकालें, जलसे जुलूस करें, धरने दें और सुप्रीम कोर्ट के बाहर होकर जहरलूद जहरीली तकरीरें करें, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पर संगीन इल्जामात लगाएं। मगर आज अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन जमातों को आईनी और कानूनी तौर पर और इस्लामी तौर पर सांस लेने की इजाजत भी नहीं। ये दौर भी तारीख का गलीज तरीन दौर कहलाएगा। नाज़रीन, इस दौर में हुक्मरानों ने, क्योंकि अवाम के मैंडेट की मर्जी के बगैर आए, बगैर वोट के आए, जमहूरियत दिया अवाम के जरिए, अवाम के लिए और अवाम के खातिर, मगर इसमें अवाम माइनस है। एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए, हारे हुए लोगों ने अवाम को कुचलना शुरू कर दिया। अरबों रुपए के इश्तिहारात देते हैं और दावा करते हैं कि गैर मुल्की सरमाएदार पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कि जबकि पाकिस्तान के अशराफिया जो अरबों डॉलर के मालिक हैं और जो करप्शन का हराम का माल खाते हैं, पिछले 3 साल में बैरून मुल्क अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लग चुके हैं, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी है। हुकूमत के जुल्म सितम की दास्तान भी अजीब है। नाज़रीन, आज अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस का दूसरा सेशन इस्लामाबाद में हो रहा है, लेजेंड होटल पे, जिस पर पुलिस गर्दी की नई मिसालें देखने में आई। गुज़िश्ता रोज जब हुआ, पहले 4 मरतबा शाहिद हकान अब्बासी के मुताबिक इन्हें रोका गया। जहां ये बुकिंग करवाते थे, हुकूमत पहुंच जाती थी कि बंद कमरे में, जिसमें आइन और कानून की बहाली के मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी, जमहूरियत पर डाका डालने वालों पर हो रही थी, इंसानों को लापता करके, बेरोजगार करके, आइन और कानून को अगवा करने के खिलाफ हिकमत अमली बनाई जा रही थी कि मुल्क के आइन को, लेकिन वो हुकूमत को चिढ़ा रही थी। हुकूमत के अरबों रुपए के इश्तिहार से नाकस कारकर्दगी को जीरो की बजाय इस हुकूमत गर्दी की पाकिस्तान जो अपोजिशन इत्तेहाद कौमी कॉन्फ्रेंस है, उसको ज्यादा कवरेज मिली, जेरे बहस रहा। आज सुबह जब सेशन का आगाज हुआ तो पुलिस और FC की भारी नफरी लेजेंड होटल के बाहर खड़ी थी और वो कह रही थी हमें आपको ये जमहूरी हक नहीं करना देंगे। तो उन्होंने शाहिद हकान अब्बासी और दीगर लीडरों ने कहा कि जनाबे वाला, आपसे ये बुकिंग करवाई हुई है, ये हमारा बुकिंग है, आईनी हक है। उन्होंने कहा हमें ना नजर आने वाली कुव्वतों और पुलिस और इंतजामिया का दबाव है। उन्होंने कहा लिख कर दे दें। उन्होंने कहा कि क्यों हमारा कारोबार तबाह कराना है। नाज़रीन, अपोजिशन का बहरहाल इसके बावजूद वहां शुरू हो गया। आज सुबह जब सेशन का आगाज हुआ तो पुलिस और FC की भारी नफरी के बाद शाहिद हकान अब्बासी ने जब कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए तो पुलिस ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया और शाहिद अब्बासी ने कहा, पुलिस ने, बेशक आप मुझे गिरफ्तार कर लें, ये साबिक वजीर आजम है, नवाज शरीफ के सबसे करीब साथी थे, लेकिन उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील और चोर दरवाजी से हुकूमत में मुसलत करने पर नवाज शरीफ हमें गिरफ्तार कर ले जाए, इन्हें कोई एतराज नहीं, लेकिन वो वापस नहीं जाएंगे, अपना जमहूरी हक करेंगे। शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में इस तरह के इकदाम करने वाले, आज हुकूमत खुद अवाम पर जुल्म सितम ढा रही है। शाहिद अब्बासी
حاکان عباسی سابق وزیر اعظم نے کہا کہ فارم 47 کی حکومت میں ملک میں آئین اور قانون کا مذاق بنا دیا ہے۔ اس کے بعد خوانزادہ حسین اور عمر ایوب سمیت دیگر اپوزیشن رہنما بھی ہوٹل کے باہر پہنچ گئے۔ اپوزیشن رہنماؤں نے پولیس کو 5 منٹ میں پیچھے ہٹنے کا الٹیمیٹم دیا، انہوں نے کہا ہم نے بکنگ کرائی ہے، آپ ہمیں زور سے نہیں روکتے۔ اس کے بعد خوانزادہ حسین اندر گئے اور دیگر لیڈران بھی چلے گئے۔ اس کے بعد لابی میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور مختلف رہنما خطاب کر رہے ہیں۔ عمر ایوب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے افراتفری مچا رکھی ہے لیکن خود عوامی مینڈیٹ سے محروم ہے۔ سندھ کے لوگ سراپائے احتجاج ہیں۔ بلاول بھٹو نے سندھ کا پانی بند کر دیا ہے، پانی بند کر دیا ہے، سانس لینا بند کر دیا ہے، سچ بولنے پر پابندی ہے، سچ لکھنے پر پابندی ہے، عدلیہ کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنے پر پابندی ہے۔ صرف بندوق کی نوک پر اور حوالات پر، جیل پر، جھوٹے مقدمات کے طاقت سے حکومت کو کھینچا جا رہا ہے۔ عمر ایوب نے کہا ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ روڈ کے ایک طرف ہم جلسہ کرتے ہیں اور دوسری طرف حکومت کر لے۔ عمر ایوب نے حکومت کو بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں جلسے کرنے کی چیلنج کر دیا ہے، لیکن ان کے پلے سرکاری جلسیاں پروٹوکول میں کرنے والے عوام میں کہاں جا سکتے ہیں؟ عوام سے تو یہ ڈرتے ہیں کیونکہ عوام نے ان کو 8 فروری 2024 کو ریجیکٹ کر دیا، ناکام کر دیا، ووٹ نہیں دیا، عدم اعتماد کیا اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو واضح اکثریت دی۔ عمر ایوب نے کہا بلوچستان میں کسی کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے، اس حکومت کو کس چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے۔ ہم جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ہم ریاست ہیں، ہم کیسے ریاست کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ عمر ایوب کا اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف بیان پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ عمر ایوب کے مطابق ناظرین، اپوزیشن گرینڈ الائنس کی بالادستی کے عنوان سے 2 روزہ کانفرنس کے آغاز پر حکومت کی نیندریں حرام ہے، بند کمرے میں بیٹھے لوگ اور مریم نواز اور وزیر اعظم کے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنے آئین اور قانون کی اپوزیشن بات بھی نہ کرے، انسانی حقوق کی بات بھی نہ کرے، صرف ہمارے ظلم کو حسن کہا جائے، ہمارے غیر آئینی اقدامات کو سجنا سنورنا کہا جائے، ہماری ناقص کارکردگی کی تعریف کی جائے، عوام کے بے روزگار ہونے پر جشن منایا جائے، زرداری خاندان اور شریف خاندان کے اور دیگر منی لانڈرنگ کرنے والے چند بزنس مین جو انکم ٹیکس چوری کرتے ہیں، سیلز ٹیکس چوری کرتے ہیں، ایکسائز ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان کے اربوں روپے منی لے جانے باہر منی لانڈرنگ سے لے جانے والوں کی تعریف کی جائے۔ حکومت کا بھی خواہش بڑی عجیب ہے کہ کہتے ہیں چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں اور کرپٹ لوگوں کی تعریف کرو، سچ نہ بولو، جو سچ بولے گا شہید ارشد شریف بنا دیا جائے گا۔ صحافیوں کی ایک طویل فہرست ہو چکی ہے جو حکومت کے ظلم کا شکار ہو چکی ہے، لیکن مالکان چھوٹے چھوٹے مفاد پر چند مالکان صحافیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن یہ قربانیاں تو ہم دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کو ناظرین، جیسے میں نے کہا کہ انتظامیہ نے آج کانفرنس کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن حکومت کی اپوزیشن جماعتوں کے رہنما نجی ہوٹل میں پریس کانفرنس کر دی اور مختلف لیڈروں نے بیان دیا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے، اطلاع آخری آئی ہے کہ حکومت نے گن پوائنٹ پر ہوٹل کے مینیجر کو اپوزیشن گرینڈ الائنس کے زیر اہتمام آئین کی بالادستی کے عنوان سے 2 روزہ کانفرنس کے معاملے کو انتظامیہ کو کانفرنس کی اجازت نہ دینے پر ہوٹل کے مینیجر سے ذرائع کے مطابق زبردستی تھانے میں درخواست کر دی ہے کہ شاہد حقان عباسی، محمود خان اچکزئی، عمر ایوب، صاحبزادہ، خانزادہ اور دیگر لوگ زبردستی آئے ہیں۔ ایسے مقدمات بھینس چوری، گیس چوری کے لوگ اس وقت حکمران کرتے ہیں جو خود چوری کے ووٹ سے آئے ہوں۔ اپوزیشن جماعتوں کو انتظامیہ کی آج کی کانفرنس اجازت نہیں دی گئی تھی، مینیجر نے یہ درخواست دی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے رہنما نجی ہوٹل میں انہوں نے کہا زبردستی گھسے ہیں، اب اپنا سیاسی حق استعمال کرنا بھی زبردستی گھسنے کے مترادف ہے۔ ناظرین، بڑی تعجب والی بات ہے کہ حکومت کی شرمندگی ہے کہ وہ اختلاف رائے کو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ صرف ان کا مقصد ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ہر حال میں جیل میں رکھا جائے، کسی بھی طریقے سے عمران خان کو
اقتدار میں نہ آنے دیا جائے۔ اتنی بڑی لیڈرشپ پر مقدمہ درج کر کے اگر سب کو محمود حاج قاضی، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کر لیتے ہیں تو کیا یہ حکومت کی کامیابی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ حکومت کی بکھلاہٹ بتا رہی ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ صرف جیسے آدمی کو روڈ پر جا رہا ہو، 2-3 ڈاکو گن پوائنٹ پر اسے کہ اپنا موبائل میرے حوالے کر دے، اپنا پرس مجھے دے دے، اور وہ لوٹ کر لے جائے اور اس میں سے چند پیسے وہ غریبوں کو دے دے، تو وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا حکومت 25 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئی ہے، تو اس کے فراڈ پر تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ناظرین، قومی کانفرنس میں جس طرح لیڈروں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ اس لیے ہی شاہد آغا عباسی نے کہا ہے کہ اربوں روپے کے اشتہارات دینے والی حکومت کی کارکردگی یہ ہے کہ ایک قومی کانفرنس پر گھبرا رہی ہے اور مقدمات جھوٹے درج کر رہی ہے۔ خواندزادہ حسین احمد جو کانفرنس کے روئے رواں ہے، قومی کانفرنس کے، انہوں نے کہا ہے کہ مجسٹریٹ باہر آیا ہے، مجسٹریٹ باہر آیا اور کہتے ہیں کہ یہاں غیر آئینی، یعنی کہ ہم آئین کی حکمرانی اور قائم کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں۔ خواندزادہ حسین احمد کہتے ہیں کہ مجھے باہر آیا اور کہتا ہے یہاں غیر آئینی کام ہو رہا ہے اور گرفتاریاں کرنی ہے تو ہم آ جائیں۔ خواندزادہ نے کہا ہم آ جائیں، بسم اللہ کریں اور ہم سب کو گرفتار کر لیں۔ ملک میں آئین اور قانون تو ہے نہیں، غیر اعلانیہ مارشاءاللہ لگا ہوا ہے، مارشاءاللہ لگا ہوا ہے۔ مارشاءاللہ سبھی بدترین خواندزادہ صاحب خلات ہے۔ جس طرح صحافیوں کا معاشی قتل، ججوں کے گھروں میں کیمرے، عورتوں اور بچوں کی تذلیل کی گئی، یہ تو ضیاء الحق بھی ان سے بہتر ہے، ان کے ظالموں سے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں دوسری طرف۔ حکمران وزیر اعظم درجنوں مرتبہ اعلان کر چکے ہیں کہ بیرون ملک سے اربوں روپے کی سرمایہ کاری آ رہی ہے۔ 9 اپریل 2022 کو سائفر پہ عمران خان، ایک پینی کی حکومت نہیں آئی اور پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ پیسہ منی لانڈرنگ سے بیرون ملک چلے گیا۔ وزیر اعظم پاکستان 12 سے زیادہ دورے کر چکے ہیں اور ایک پینی نہیں آئی، اور خود شریف خاندان نے جو اثاثے جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں، ان کی زیادہ پراپرٹی بیرون ملک ہے، جن کی اصل تعداد اربوں ڈالر کی ہے۔ تو جو بندے صرف سیاستدان، حکمران اپنے ملک میں اپنا سرمایہ نہیں لگا رہے، بیرونی ملک سے یہاں آ کر کوئی سرمایہ کاری کیسے کرے گا؟ ناظرین، ان کی بے بسی اور لاچارگی پر رحم آتا ہے ان حکمرانوں کی۔ ایک ٹاک شو میں الیکشن ہارنے والے رانا ثناء اللہ صاحب فیصلہ آباد سے جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ چیئرمین پی سی بی، یعنی کہ کرکٹ میں جو ہماری بدترین شکست ہوئی جس پر پوری قوم افسردہ ہے، پر وزیر اعظم لگاتا ہے، تو جس پر رانا ثناء اللہ نے جواب دیا، چھوڑیں اس بات کو، ایک بات کو تو آپ کو بھی پتا ہے کہ موجودہ حکمران کے پلے کچھ نہیں ہے، ساری اپوائنٹمنٹس کا سب کو پتا ہے، سمجھداری کا تقاضا کون کر رہا ہے؟ وزیر اعظم تو نام کے ہیں، ان کے مطلب کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ رانا صاحب نے کہا کہ آگے چلیں، اس بات کو چھوڑیں۔ ناظرین، دوسری طرف کہتے ہیں چارٹرڈ آف اکانومی کر لیں۔ اکانومی کو تباہ تو پچھلی 5 دہائیوں سے آپ نے کیا۔ آپ کے خاندان کے شریف اور زرداری کے اربوں روپے ہو گئے۔ چند فوجی جرنیلوں کے بھی باہر جزیرے کہے جاتے ہیں، سابق فوجی جرنیلوں کے جزائر کہے جاتے ہیں۔ ریٹائر ہو کر آپ ملک میں نہیں رہتے۔ فائز عیسیٰ نے عمران خان سے بلے کا نشان چھینا طریق انصاف سے، عمران خان کی گرفتاری میں کردار کیا، 26ویں آئینی غیر آئینی ترمیم کی سہولت کاری کی، اور اب وہ کہاں ہیں؟ پاکستان نظر آتے ہیں۔ موجودہ بھی جو طاقتور لوگ ہیں، جو نا انصافی کر رہے ہیں، جو غیر آئینی ترامیم کرا رہے ہیں، جو صحافت پر قدغن لگا رہے ہیں، جو عدلیہ کو فتح کر چکے ہیں، جو اپنی ہی عوام کو زیر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بھی پاکستان نہیں رہنا۔ یہ پڑھی لکھی بال ہے، رائٹنگ آن دی وال ہے، لکھ لیں۔ ناظرین، اطہر کاظمی جو ہمارے دوست ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان پر بھی دباؤ ہے کہ ان کی انتظامیہ کو ان کو نکالا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اطہر کاظمی کا کہنا ہے کہ ایک چیز تو واضح ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں حکمران ہو گیا ہے،
چارٹرڈ اکانومی کر لیں، لیکن 50 سال سے جو ان کے بزرگوں نے آئین بنایا تھا، 50 سال سے بزرگوں کے بنائے گئے آئین پر عمل درآمد نہیں کرنے کو تیار نہیں ہے، تو نئے چارٹر اور ڈیموکریسی نے کھیت مٹی کرنا۔ عقل دے انے ہو، پاگلو، کیوں عوام نو بیوقوف بنایا تھا جی؟ لوگوں نو نوکریاں تو کٹ دے پے ہو، ٹیکسٹائل ملاں بند ہو رہی نے، پاکستان اربوں روپے ادا کرتا ہے اگلے مہینے، تو آپ کا شاید IMF مزید ٹیکس عوام پر لگا دے۔ اشرافیہ نے پاکستان میں 2 سالوں میں سب سے زیادہ انکم ٹیکس چوری کیا، ایکسائز ٹیکس چوری کیا، سیل ٹیکس چوری کیا، جو میں اور آپ دیتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے بڑے پیمانے پر شوگر مل والوں نے اربوں روپے کمایا، اور وہ اب دبئی میں 10-15 بناتے ہیں کمپنی اور اربوں روپے بیرون ملک بھیج رہے ہیں۔ قومی کانفرنس میں پاکستان دنیا کی وہ بدقسمت قوم ہے جہاں قوم آزادی کے نام پر آج ہماری چوتھی نسل بھی آزاد زندگی گزارنے سے قاصر ہے۔ یہ بات سابق گورنر خیبر پختونخوا مہتاب عباسی نے کہی۔ اندازہ کریں کہ ہماری چوتھی نسل بھی آزاد زندگی نہیں گزار رہی۔ اس پر ایک عمار علی جان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور بڑا انہوں نے کہا کہ اپنے اصول واضح کر دیے ہیں کہ لوگ نفرت بھی کرتے ہیں تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، حکمرانوں نے اپنے اصول واضح کر دیے ہیں، عوام کی محبت یا حمایت ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ چور مینڈیٹ سے آئے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے، عمر ایوب کہتے ہیں قومی کانفرنس کی اجازت نہ ملنے کے کانفرنس ہوٹل کی لابی میں جاری ہے۔ وزیر اور شہباز شریف کو جس نے مشورہ دیا ہے کہ ہمیں پریس کانفرنس ہمیں قومی کانفرنس نہ کرنے جائے، 23 مارچ کو ڈفر ایوارڈ دیا جائے، اس وقت ملک ترقی نہیں کر رہا، انسٹال 1947 کی رجیم ہے، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں، عمر ایوب نے کہا۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان جو اس وقت اڈیالہ جیل میں بند ہے، جن کے مقدمات میں نہ کوئی ایویڈنس ہے نہ ثبوت ہے، آج ان کی مسز اور ان کے توشہ خانہ 2 کیس، عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ 2 کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے بغیر سماعت کیے تاکہ اپنے وکلا اور فیملی کو عمران خان نہ ملے، اپنی اہلیہ کو نہ مل سکے، 11 مارچ تک ملتوی کر دی ہے۔ ملک میں آئین نایاب، قانون نایاب، انصاف نایاب، دوست دھاندلی، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، IMF قرضے نہیں دے رہا، یورپی یونین سینکشن لگا رہی ہے، امریکن سینیٹرز بار بار پاکستان میں سول ڈکٹیٹر جمہوریت کو سول ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ ملک کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہو چکے ہیں۔ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی، اسی لیے عمران خان نے کہا بڑھتے چلو، منزل قریب ہے، حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ موجودہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔